सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम अस्सातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, रबीउल अव्वल शरीफ की बाबरकत घड़ियाँ और लम्हात तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं और आप जानते हैं कि अस्सातीर में हम रबीउल अव्वल शरीफ में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के तज़किरे कर रहे हैं और उनके हुस्न मुबारक के तज़किरे कर रहे हैं। आज भी हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम अपने प्यारे नबी रहमतल लिल आलमीन, सिराजुस सालिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, नबीउल हरमैन, इमामुल किबलतैन, वसीलतिना फिद्दारैन, साहिब काबा कौसैन, महबूबा रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मलजाना हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुस्न के पुरनूर तज़किरे करेंगे। वह जिनके मुतल्लिक शायर फरमाता है ना कि तू अजे मेरा यार ने डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो नकाब हटावे, ते जियो खोले पेच जुल्फ दे, ते राही राह पुल जावे, ते जियो जावे सैर चमन दी, सारा गुलशन सीस नवावे, ते जियो पावे हथ फुल्लां विच रल जाए, बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इनी दिती इल्मा विच ना आवे, की एजाज नज़र विच ओदी जो आवे विक जावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नज़र ना आवे। और पीर मेहर अली शाह साहब जब बात को ख़त्म करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। और एक और शायर कहता है ना कि कोई मिसल नहीं जानी दी, रब खुद कसम चुके जिदी चढ़ दी जवानी दी। वो फाज़ले बरेलवी फरमाते हैं कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हमारी ज़िंदगियां गुजर जाएं, हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के तज़किरे ख़त्म नहीं होंगे। आइए आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुक़द्दस के तज़किरे करें। इस मुक़द्दस मुअत्तर रूह परवर गुफ्तगू में मेरे साथ मेरे मेहमान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह ताला का फज़ल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के तज़किरे करेंगे और ये भी क्या तज़किरे हैं और क्या खूबसूरती है इस लफ्ज़ में कि ऐसा हुस्न के जिसको हुस्न को भी जिस पे नाज है। तो आप अपने अंदाज में हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नफीस मुक़द्दस मुअत्तर हुस्न के तज़किरे जो हैं वो अपने अंदाज में बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। उस्मान भाई, आज की इस मुक़द्दस गुफ्तगू का आगाज़ मैं हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन अशार से करूँगा कि वह अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसी किसी आँख ने देखा ही नहीं और देखेगी कहाँ, किसी माँ ने ऐसा हसी जना ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक पैदा किया गया, गोया कि आपको ऐसे पैदा किया गया जैसे आप खुद चाहते थे। सुभान अल्लाह। एक और शायर ने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अजल के हसी ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू उनकी सूरत मुबारका भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को कमा हक़्क़ुहु बयान करना ये किसी की भी बसात के अंदर
شامل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مجسم کی تصویر کشی کرنا یہ انسان کی دسترست میں نہیں ہے، یہ اس کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا امت مسلمہ پہ ایک بہت بڑا احسان ہے ان کا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی اور علوم و معارف کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہری اور حسن و جمال کی بھی تبلیغ فرما دی۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تقریباً 400 کے قریب احادیث نقل کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کو بیان کرتی ہیں۔ باقی احادیث کی کتب میں بھی روایات موجود ہیں، میں صرف ترمذی شریف کی کچھ روایات کا آج کے پروگرام میں حوالہ دوں گا۔ اس وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر الگ سے باب باندھا ہے، سبحان اللہ، اور شمائل ترمذی کے نام سے ایک الگ کتابچہ وہ انہوں نے تحریر کیا، اور وہ آج بھی درس نظامی کی کتب میں اردو زبان میں بھی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ باقاعدہ جو درس نظامی کر رہے ہیں علماء وہ ان کے نصاب کے اندر شامل ہیں۔ صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد تھے، درمیانہ قد تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ تھا کہ اگر کسی ایسی مجلس میں موجود ہوتے کہ جس میں بہت زیادہ لمبے قد والے افراد بھی شامل ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کھڑے بھی ان سے لامبے محسوس ہوتے تھے۔ صحیح۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ بہت زیادہ سفید نہیں تھا چونے کی طرح، اور گندمی بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ سانولا رنگ اگر آج کی زبان میں کہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، اور سفید سرخی مائل تھا۔ صحیح۔ سفید تھا اور سرخی مائل تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی پیچدار تھے، بلکہ ہلکے گھنگریالے تھے۔ وہ مظفر وارسی نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈھل نہ سیکھا۔ حضرت انس اقبال بھی وہ کہتے ہیں نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت خوبصورت اور معتدل بدن والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آگے کی طرف جھک کے چلتے تھے۔ صحیح۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حسن دنیا کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا، کیونکہ جتنا ظاہر کیا وہ بھی کسی انسانی آنکھ کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے اور اس پہ نظر ٹھہرا سکے۔ صحیح۔ تو حسن یوسف پہ کہا تھا نا شاعر نے کہ حسن یوسف پہ جو وہاں کی خواتین تھیں جو ان کی حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب، وہاں انگلیاں کٹی تھی یہاں پہ گردنیں کٹتی ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں کندھے تھے، جو دونوں مونڈے تھے، ان کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ صحیح۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی کشادہ اور چوڑا تھا. صحیح. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی بھی دلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت مند اور تندرست اور جوان ہونے کی بھی دلیل ہے. اسی طرح حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے وہ انتہائی گنجان تھے اور ہلکے پیچدار تھے. صحیح. کانوں کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں. اس پہ مختلف روایات ہیں. یہ مختلف اوقات میں جس صحابی رسول نے جس انداز میں دیکھا انہوں نے اسی انداز میں بیان کر دیا. ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک کانوں کے اوپر تک تھی، ایک روایت میں کانوں کے درمیان تک تھی، ایک میں کانوں کی لو تک تھی، اور ایک روایت میں گردن تک بھی تھی، ایک روایت میں کندھوں تک کا بھی ذکر آتا ہے. مختلف روایات ہیں. یہ جس نے جس وقت دیکھا کبھی زیادہ تھی کبھی کم تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کی مختلف روایات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ تھا کہ جب بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے تو ان سے بڑے محسوس ہوتے. وہ جب آپ اسی طرح فرما رہے تھے نا وہ زلفوں کا، تو وہ حضرت اعلیٰ حضرت گولڑ بھی فرماتے ہیں نا کہ مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بریاں، اس صورت رو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا. تو پھر وہ طبیعت خود ہی کہہ بول اٹھتی ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما. شاعر نے کہا نا بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں مبارک تھیں وہ پرگوشت تھیں. صحیح. اور جو دونوں پاؤں مبارک تھے وہ بھی پرگوشت تھے. صحیح. ہتھیلیاں مبارک جو تھی وہ کشادہ تھی، چوڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدرے بڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضاء کے جتنے بھی جوڑ تھے وہ بڑے تھے. صحیح. یہ تندرست اور توانا اور طاقتور اور مضبوط آدمی کی دلیل ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کے ناف مبارک تک ایک باریک بالوں کی لکیر تھی اور جسم کے باقی اعضاء پہ مختلف وہ بال نہیں تھے. صحیح. تو یہ جو باریک سی لکیر تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دوبالا کرتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترائی سے نیچے اتر رہے ہیں، بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین نہ کوئی دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. تو شاعر نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. اس متعلق جو سب سے مفصل روایت ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو وہ اپنے اماموں ہند بن ابی حالہ سے نقل کرتے ہیں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت حسن کی عمر تقریباً 7 برس تھی. صحیح. چھوٹی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو وہ اس طرح اپنی آنکھوں میں یا اپنے حافظے میں محفوظ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا. بچے تھے. لیکن جب جوانی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے سننا، یہ حضرت حسن کا مشغلہ تھا اور اس کو پسندیدہ مشغلہ تھا. صحیح. ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ ماموں جان آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے نانا کے حسن کا تذکرہ سنائے. میرے نانا کا حسن و جمال کیسا تھا، میرے نانا کیسے چلتے تھے، کیسے دکھتے تھے. تو قربان جائیں حضرت ہند بن ابی حالہ کی اس روایت پہ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا. انہوں نے کہا کہ چہرہ انور ماہ بدر کی طرح چمکدار، قد مبارک متوسط، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا، بال مبارک قدرے بل کھاتے ہوئے،
صحیح. پیچدار ہلکے ہلکے گھنگھرے والے. اور مانگ نکل آتی تو ٹھیک، نہ نکلتی تب بھی ٹھیک. کبھی مانگ نکالنے میں تکلف نہیں کیا. صحیح. پیچھے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے. خود بخود مانگ نکل آتی تو نکل آتی، نہیں نکلتی تو نہ صحیح. رنگ نہایت چمکدار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کشادہ تھی، آبرو خمدار تھی. دونوں آبروؤں کے درمیان فاصلہ تھا، ملی ہوئی نہیں تھی. اور درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، بڑکتی تھی غصے کے وقت. اور غصہ کبھی اپنی ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا. غصہ اسلام کی وجہ سے ہوتا تھا یا اصلاح کی وجہ سے ہوتا تھا. اسی طرح ناک مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند تھی، اور ایک ناک مبارک کے کنارے پہ ایک نور کا حالہ تھا. جب دیکھنے والا پہلی نظر میں دیکھتا تو اس نور کے حالے کی وجہ سے نظر ٹھہر ہی نہ پاتی، اور دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک زیادہ اونچی ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. ناک مبارک قدریں اونچی تھی جتنی حسن کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن وہ نور کے حالے کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک مبارک ہے وہ قدریں اونچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سیاہ اور گنجان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں تھیں وہ لمبی تھی اور باریک تھی. آنکھیں جو تھیں وہ سفید تھیں، اور سفید کے اندر جو وہ گول دائرہ ہوتا ہے وہ سیاہ تھا، اور سفیدی کے اندر سرخ ڈورے تھے. بھائی واہ واہ سبحان اللہ، کیا خوب. ذرا تصور تو جائیں ذرا. کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جی پر سرائیاں رکھی، اور نظر جھکا کے رکھتے تھے. نظر، وہ شاعر نے اس کو کہا نا کہ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت آنکھیں تھیں، ان آنکھوں کو جھکا کے رکھتے تھے، زیادہ تر جھکا کے رکھتے تھے. آسمان کی طرف کم دیکھتے تھے. تب دیکھتے تھے جب وحی کا انتظار ہوتا تھا. پھر بار بار آنکھیں اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر جھکا لیتے. اور پھر جب تک وحی نازل نہ ہو جاتی یہی معمول کثرت سے دہراتے تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے ان کے درمیان قدرے فاصلہ تھا، باریک دانت تھے، قدرے فاصلہ تھا. سامنے کے دانتوں سے نور نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دہن مبارک تھا وہ فراخ تھا، تنگ نہیں تھا، فراخ تھا، بڑا بھی نہیں تھا، فراخ تھا، کشادہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار مبارک تھے وہ پرگوشت تھے. چہرہ انور گول تھا، اور گول بہت زیادہ گول بھی نہیں اور بہت زیادہ لمبا بھی نہیں. ایک صحابی رسول سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح گول تھا اور چمکدار تھا. یعنی وہ تلوار سے مشابہت اس لیے نہیں دی، تلوار لمبی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ مشابہت سے کہیں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ لمبا تھا. لمبا نہیں تھا، گول تھا، اور بہت زیادہ گول بھی نہیں تھا، قدرے گول تھا. صحیح. اور رخسار مبارک جو تھے وہ سرخ تھے، سفید تھے، سرخی مائل تھے. پنجابی جنوں اسی کئی اج دے دور دے وچ کہ لالیاں پختیاں سن. صحیح. سبحان اللہ، سبحان. بھائی واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ باریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گنجان تھی، سیاہ داڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خضاب بھی لگایا کرتے تھے. داڑھی مبارک میں اور بال مبارک میں وصال کے وقت چند بال سفید تھے. ایک روایت میں ان کی تعداد بھی آئی ہے. بھائی واہ واہ. یہاں تک صحابہ کو محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے ٹوٹل سفید بالوں کو ملایا جائے تو ان کی تعداد 20 بنتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں، جو کلائیاں تھیں وہ دراز تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک کے تلوے تھے وہ پرگوشت تھے، ہموار تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک کا اوپرلا حصہ تھا وہ اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اگر وہاں پہ پانی گرتا تو وہ پانی ٹھہرتا نہ بلکہ بہہ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو تیز رفتاری کے ساتھ چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ رفتار میں بھی چل رہے ہوتے تو باقیوں کی نسبت تھوڑا تیز چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو دونوں کندھوں کو آگے کی طرف جھکا کے چلتے. ایسے محسوس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں، اور پاؤں کو اس قدر مضبوط رکھتے. قدم جو تھے وہ کشادہ بھی تھے اور کشادہ مضبوطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی گفتگو فرماتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے گفتگو فرما رہے ہیں تو کسی دوسرے نے مخاطب کیا تو صرف گردن نہیں پھیری بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوم گئے پورا، اور پورا گھوم گئے اس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بھائی واہ واہ سبحان اللہ. یہاں تک صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاہر ایسا تھا جیسے چاندی کے ساتھ ڈھالا گیا ہو. جیسے اس جسم طاہر کو چاندی کے ساتھ ڈھالا گیا ہو. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، اور وہ سرخ ڈورے جو تھے وہ نمایاں ہوتے تھے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جو کندھے مبارک تھے ان کے درمیان مہر نبوت تھی. سبحان اللہ. دونوں کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ قدرے زیادہ تھا، اور ان کے درمیان میں مہر نبوت تھی. وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ سفر کر کے آئے یہودی سے، وہ جو عیسائی راہب تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نشانیاں بیان فرمائیں. اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تو سلمان فارسی اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے. ہوا آتی تو جھک جھک کے دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی کندھوں سے وہ کپڑا ہٹا دیا اور کہا سلمان دیکھ لو. وہ جو پادری نے کہا تھا دیکھ لو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لپکے اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ دیا اور بوسہ کیا، چوما مہر نبوت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ اپنے منہ کو مس کیا. صحیح. وہ بابا فرید صحابہ کرام کے متعلق کی شاید فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنہ دیداں سونا دل بر تکیا انہ دیداں نو لاکھ ہیداں، کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں کو ہزارہا دفعہ مبارکباد کہ انہوں نے اتنی خوبصورت ہستی کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی اور پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ تناسب کے ساتھ لمبی تھیں. صحیح. وہ ہاتھوں سے وہ اب موضوع اس طرح کا کہ مسلسل بھی میں اشعار پڑھتا رہوں. جی ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ کسے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی سانو چاہ اس بدر منیر دیے اللہ جدے نا دیاں قسماں رب کھاوے جدی انگلی چاند نو چیر دیے. وہ آتے ہیں کہ وہ چاند کو چیر دے. ایسے ہی بہت سے معجزے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے دودھ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو سورج واپس پلٹا. سبحان اللہ. سبحان. بہت سے معجزے ہیں، لیکن آج صرف ہم حسن مصطفیٰ کے تذکرے کر رہے ہیں. صحیح. حسن مصطفیٰ کے تذکرے کر رہے ہیں. اور جب آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھنی چاہیے. جی بالکل ایسے. یہ ہر امتی کو چاہیے کہ شمائل ترمذی تو اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، اس کو لیں، اس کو پڑھیں، پھر پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا عالم تھا. یہاں پہ پروگرام کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 1-2 روایتوں سے زیادہ نقل نہیں کر سکتے. ایسے ہی 1-2 روایتیں وہ آپ فرما رہے ہیں کہ 400 احادیث صرف شمائل ترمذی کے اندر ہیں. صحیح. اس کے علاوہ بہت سی احادیث موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کو پڑھنا چاہیے. جب پڑھے نا تو پھر حسان بن ثابت کے وہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں. پھر وہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ احسن من کلم ترکت عینی، کہ اتنا خوبصورت اس میں تفضیل کے صیغے یوز کیے. وہ احسن، حسن سے بھی زیادہ احسن. وہ احسن من کلم ترکت عینی، کہ میری آنکھ نے تجھ سا حسین دیکھا ہی نہیں. تو آگے وجہ بھی بتا دی نا کیوں نہیں دیکھا. وہ اجمل من کلم تلد النساء، کسی ماں نے، کسی عورت نے آپ سا حسین پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں ہے. اور یہ ذکر میلاد بھی ہو گیا. خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے کہ آپ کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی نقص نہیں ہے. اور جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص تھا، وہ اپنے ایمان کا، اس کا تو ایمان ہی نہیں، ایمان کا جائزہ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا یا نہیں مانا، لیکن مشرکین مکہ اور کفار مکہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ انگلی نہیں اٹھائی. یہ بھی پچھلے پروگرام کی بات ہے. وہ میں نے سوامی لکشمن پرساد کا شعر سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اور افلاک کے تاروں کو دامن میں چھپا لے، اور لکشمن پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. تو وہ تو ایک ایسی کہ جو نہیں بھی مانتے وہ بھی ان کے قصیدہ گو ہیں کہ ان سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اور بے شک ایسا ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ روایت بیان کر کے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ آپ نے سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے. میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں. بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. اور شاعر نے پھر کہا کہ دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا. صحیح. دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کا کیا کروں. بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. وہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ اشعار تو کبھی شاعروں کی زندگیاں ختم ہو گئیں حسن کے تذکرے کرتے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ روزے وال منہ ماہیا، یہ پنجابی کا وہ اسپیسیفک جو روزے وال منہ ماہیا، ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو ماہیا. کہ وہ جس آنکھ نے ان کو دیکھ لیا. وہ حضرت نصیر ملت کے اشعار ہیں، وہ میں سناؤں تو پھر میں بھی اپنی بات ختم کروں. وہ کہتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور اس شاک لے کے چراغ جو مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. اللہ کریم آج کی ہماری یہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.